बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने न सिर्फ मैदान जंग में भारत को पसपा कर दिया बल्कि आलमी महाज पर भी अब भारत की जो हेजमनी थी उसकी धाक बैठ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं, अहम मिनिस्टर्स हमारे इस वक्त 4 मुल्क के दौरे पर मौजूद हैं। टर्किया में, ईरान में हमने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल देखा था और बड़ा तारीख़ी दौरा था जो कि आलमी मीडिया की जीनत बना। और उसके बाद हमने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर अज़रबैजान में मौजूद हैं, जहां आज़री सदर से कुछ देर पहले ही उनकी मुलाकात हुई है। पिछले जो 2 मुल्कों के दौरे थे उसमें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे उनके साथ अहम मुलाकात मुस्तकबिल के हवाले से, इक़दामात के हवाले से बड़ा ही उसको एक अहमियत दी जा रही है इन दौरों को। और यकीनन अज़रबैजान के जो स्ट्रेटेजिक शहर लाचीन में सह फ़रीकी इजलास होने जा रहा है वो भी अहमियत का हामिल है, जिसमें टर्किया के, अज़रबैजान के सदूर वहाँ पर मौजूद होंगे। और इस वक्त ये जो तमाम ममालिक के दौरे हैं, ये जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें एक नई जहत में शामिल होने जा रहा है। मार्का हक के बाद नाज़रीन, सफारती महाज पर मुकाबला जो है इस पर तो बात होगी, लेकिन साथ साथ बात होगी नरेंद्र मोदी की फ्रस्ट्रेशन की, जो कि पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त पर इस वक्त मिलाया हुआ बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो कि भारत प्रधानमंत्री है, मगर प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा वो गली महल्ले का एक बदमाश नज़र आ रहा है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज, जिसकी जो गुफ्तगू है वो यकीनन एक ऐसी गुफ्तगू है जिसको अगर यहाँ पे जिक्र भी किया जाए तो मुनासिब अल्फाज नहीं लगता। कभी वो कहते हैं कि सिंदूर जो है वो मेरी रगों में दौड़ रहा है, कभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, कभी वो कहते हैं कि अगली दफ़ा आकर तो देखो, और कभी कहते हैं कि जियो और रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी एटमी मुल्क का जो सरबराह होता है वो इस किस्म की जब गुफ्तगू करता है तो उसकी जो जहनी हालत है उस पर शकूक तो यकीनन ज़ाहिर होते ही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो नफ़रत अंगेज़ बयानात हैं उसको, जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी है उसके लिए ख़तरनाक करार दिया है, हमेशा से ये आवाज़ उठाता रहा है। और यकीनन भारत इस वक्त पूरी दुनिया में बेनकाब भी होता जा रहा है। पाकिस्तान के साथ तो क़याम पाकिस्तान से उसकी अज़ली दुश्मनी रही है, उसने जो साजिशें रचाई हैं, उसका जो मकरू चाल है वो अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान में टेररिस्ट नेटवर्क्स की सरपरस्ती ले लें या जासूस, भारतीय जासूसों को ले लें, उनके ज़रिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के तमाम सबूत पाकिस्तान जो है वो पेश करता चला आ रहा है। आप हाईजैकिंग से खुजदार तक के वाक़यात को ले लें, भारत का जो मकरू चेहरा है पाकिस्तान ने आलमी दुनिया के सामने बेनकाब किया। और यकीनन ये जो इस वक्त सफारती महाज हमें नज़र आ रहा है, इसमें उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करना तो है जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, लेकिन साथ साथ मज़ीद एक्सपोर्ट है भारत को। इसी पर बात होगी। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। अली गौहर बलोच साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। GR बलोच साहब साबिक सफ़ीर हैं, PJ मीर सीनियर तज़कियाकार। तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने वक्त दिया। सर, अली गौहर साहब, मार्का हक के बाद सफारती महाज पर हम देख रहे हैं कि मुकाबला जारी है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल के साथ 4 मुल्क के दौरा कर रहे हैं और यकीनन बड़ा अहमियत का हामिल इस हवाले से भी है कि जंग के बाद ये जो सफारती दौरे हैं इनकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। सर, क्या हमारी खारजा पॉलिसी नई जहत में शामिल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शादिया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बात बताऊंगा कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद बनी तो उस वक्त हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। जिस तरह से 2013 में हमारी हुकूमत बनी थी तो उस वक्त हमें बड़े बड़े चैलेंजेस थे। खास तौर पर आप देखें कि जिस तरह से मईशत की हालत दगरदूं थी उस वक्त, और जिस तरह से PTI की गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ मुआहदे थे वो बुरी तरह से तोड़ दिए, ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के तशख़्ख़ुस को भी ख़राब करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आपने देखा कि IMF को खतूत लिखे गए कि पाकिस्तान को जो है वो कर्जा जात ना दिए जाएं, और ख़ास तौर पर जो बाहर मतलब है कि फर्म्स हायर की गई जो कि एक्चुअली उनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करना था, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी थी कि जनाब वहां पर तो कोई बुनियादी जो हमारे हकूक हैं उनकी भी पामाली होती है और पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो इन और मुल्क के अंदर जो अनार्की फैलाई जा रही थी, जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात किए थे, फिर जाहिर है कि महंगाई उस वक्त आसमान पर थी,
ان تمام چیلنجز کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور خاص طور پر جس طرح سے ان کے دور حکومت میں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا جنرل فیض کے ساتھ مل کر، اور ان کی آباد کاری کی گئی، اور اس لحاظ سے ایک دہشت گردی کا سیلاب ہمارے ملک کے اندر آیا ہوا تھا، وہ ایک الگ بڑا چیلنج تھا۔ ان تمام چیزوں کو ایک سال کے اندر آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری حکومت کی شبانہ روز محنت، شہباز شریف صاحب کی محنت، ہمارے اتحادیوں کی محنت، اور خاص طور پر جو مطلب ہے کہ ہمارے جو صورتحال ہے دہشت گردی کی ہے، اور جو ہمارے بارڈرز کی صورتحال ہے، جس طرح سے ہماری افواج کی قربانیاں ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب شہادتوں کی خبر نہیں آتی، جو کہ دشمن جو ہے مطلب ہے کہ جو ہمارے چھپ کر دشمن گریلا وار کرتے ہیں، اور جس میں ہماری افواج کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کی عوام کی بہت بڑی شہادتیں ہیں اور بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے اندر ان میں نمایاں فرق آیا، اور خاص طور پر بنیان مخصوص جو یہ ہمارا مارکا تھا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک فتح کے ساتھ ہمکنار کیا ہے، اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں اور وہ کم ہے، اور خاص طور پر اس میں ہماری افواج کی اور ہمارے سپہ سالار کی اور ہماری حکومت کی اور وزیر اعظم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بڑی کامیاب رہی۔ آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں ٹھیک کہا کہ اصل میں انڈیا میں اس وقت وہ حکومت ہے جو کہ ایک دہشت گردوں کی حکومت ہے، جن کو یہ کہا جائے تو میرا خیال ہے یہ بلا شبہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی، یہ ایک حقائق پر مبنی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کیسا اتفاق ہے، پوری دنیا میں صرف دو ملک اس وقت، اسرائیل جو غزہ میں دہشت گردی کر رہا ہے، دوسرا انڈیا جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپوز ہوئے، انہوں نے کینیڈا میں واقعات کیے، یو کے میں واقعات کیے، دیگر ممالک میں واقعات کیے۔ خاص طور پر ایک ان کی نام نہاد وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ان کی ڈمی گورنمنٹ جو تھی وہ بنگلہ دیش کے اندر تھی، وہاں پر بھی وہ اس کا خاتمہ ہوا۔ تو اس وقت وہ خارجی محاذ کے اوپر بھی تنہائی کا شکار ہے، اور جو پاکستان کی طرف سے ان کو اس مارکہ حق میں ان کو شکست ہوئی ہے انڈیا کو، بھارت کو، وہ اس میں بھی بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اور خاص طور پر جو وزیر اعظم کا موجودہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دورہ ہے ہمارے دوست ممالک کے لیے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میر صاحب بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں، خاص طور پہ چائنا نے ہماری جس طرح سے ایک برادر ملک ہونے کے حیثیت سے سپورٹ کی، جس طرح سے ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک نے جس طرح سے ہماری ہاں میں ہاں ملائی، جس طرح سے ہمارے حتیٰ کہ آج ایران میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے، وہاں سے کس قسم کی نئی جو ہے آپ کو بیانیے سننے کو ملے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو جن میں ایران اور پاکستان جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان میں بھی اپنی مطلب ظاہر ہے کہ ہم وہ ممالک ہیں جو بالکل امن پر یقین رکھتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، پالیسی پر یقین نہیں رکھتے۔ بالکل اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہمیں اپنے سلامتی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے۔ آج دیکھ لیں پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، ہماری معیشت ایک پٹڑی کی طرف، ایک سمت کی طرف ہم چل پڑے۔ جی بہت اچیومنٹ ہوئی ہے پاکستان میں 1.5 سالوں میں، اس سے پہلے جب آپ لوگوں کی حکومت رہی پی ڈی ایم میں تب بھی۔ جی آر بلوچ صاحب، پاک بھارت جنگ کے محرکات اس پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ایک ہمیں بڑا ایکٹیو رول حکومت کا نظر آ رہا ہے، اور اس میں اگر انکلوڈ کر دیا جائے فیلڈ مارشل کو، وہ بھی ساتھ میں ہے، اور ہم نے پہلے بھی ملٹری ڈپلومیسی دیکھی ہے۔ اس جو جنگ کے بعد کے جو دورے ہیں، یہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے بالکل بے بس ہو چکا ہے، اور پاکستان کی جو ایک طرح سے ڈیل ہے فورن پالیسی میں دیگر ممالک کے ساتھ وہ بہت بہترین چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں عسکری محاذ پہ کامیابی سے نوازا، لیکن اس اتنی ہی برابر کی الحمدللہ فتح اور نصرت ہمیں ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی حاصل ہوئی، مطلب فرام دا ڈے ون۔ اگر ہم کیونکہ اس میں ٹینجیبل بتاؤں گا میں، کیونکہ میں منسٹری آف فارن افیئرس سے ہوں، کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل ہے، ہم چاہے اس کو کتنا بھی کچھ لوگ کہیں کہ اس کی کوئی اب وقت نہیں رہی دنیا کی وجہ سے یا کن حالات کی وجہ سے، لیکن وہ ایک
جو ہے وہ دنیا کا کانشیس ہے. اٹ ڈز اسپیک دا لینگویج آف دوز پیپل جو کہ سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرس ہیں, پرماننٹ اور نان پرماننٹ. تو ایک کلیکٹیو وائس ہے. تو جو پہلا اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا وہ الحمدللہ ہماری فتح تھی. اس لیے فتح تھی کہ ہندوستان کی تمام کوششوں کے باوجود کہ پہلگام کو اس کو جو ہے وہ پاکستان سے جوڑا جائے یا کسی اور ایسی اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ آؤٹ فٹ کو جو کہ پاکستان سے لنکڈ ہو اس کے ساتھ جوڑا جائے, پتہ ہی کوئی ایسی بات نہیں آئی. وہ اسٹیٹمنٹ ایسی تھی جس میں ہماری جو کور انٹرسٹ تھے وہ تمام پروٹیکٹ رہے, اس لیے کہ ہمارا نیریٹو, ہمارا رول, ہماری ڈپلومیسی ہمیشہ پرو ایکٹیو رہی ہے اور وہ صداقت پہ رہی ہے. دیکھیے میں رہا ہوں وہاں پہ, جھوٹ نہیں کر سکتے, بول سکتے آپ دنیا کے ساتھ, جھوٹ پہ ڈپلومیسی نہیں چلتی آپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف ایز اے عسکری طاقت بن کے ابھرا ہے اس معرکہ حق کے بعد کی فتح کے بعد, لیکن ایک امپورٹنٹ گلوبل پاور کے طور پہ ابھرا ہے. انفیکٹ میں نہیں کہہ رہا چونکہ میں پاکستانی ہوں, لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک گلوبلی ایک مڈ پاور جو ہوتا ہے درمیانی, ایک تو گلوبل پاورز ہے لیکن ایک اسی طرح کا ایک مڈل ملٹری پاور ہے, وہ بن کے ابھرا ہے. تو جب ایسی آپ اپنی دھاک بٹھاتے ہیں جو کہ سچ پہ ہے, جو ایکچولی وکٹری آن گراؤنڈ کے اوپر ہے, تو آپ کا اسٹیٹس ڈپلومیٹیکلی خود ہی بڑھ جاتا ہے. لوگ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو وہ ایک بالی ووڈ مووی سے بڑھ کے نہیں تھی, وہ اپنے ایک انفارچونیٹلی جسے کہا جائے اپنے ہی ایکو چیمبر میں, جو ٹیکنیکل ٹرم آپ تو جرنلسٹ جانتے ہوں گے کہ جب پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جائے تو پروپیگنڈا کرنے والا خود وہ قیدی بن جاتا ہے اس کا. تو میری جو اسسمنٹ یہ ہے, اور میں کہتا بھی ہوں کہ بیسیکلی فلا انڈیا کا یہی ہے کہ اس کی ٹاپ سے باٹم تک جو لوگ ہیں وہ اپنی پروپیگنڈا کو بلیو کرنا شروع کر دیا. بالکل. تو اس کا نتیجہ آپ نے اس کو دیکھ لیا. اب پاکستان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز این امپورٹنٹ کنٹری ایٹ دا ریجنل لیول. اور جو آج ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے جو سربراہ ہیں ملٹری کے فیلڈ مارشل منیر صاحب وہ گئے ہوئے ہیں, تو یہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو نئی اب جو اسٹیٹس بنا ہے گلوبلی, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میر صاحب, پاکستان کی بھارت کے خلاف انڈسپیوٹڈ وکٹری کو تو یقیناً دنیا ایکنالج کر رہی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سفارتی اب محاذ پر پاکستان ایک جنگ لڑ رہا ہے اور بہت بہترین طریقے سے جنگ لڑا ہے, اس کو بھارت کس طرح دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں میں سمجھتا ہوں بہت پہلے لڑنی چاہیے تھی. چلیں دیر ہے, درست ہے, اچھی بات ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس ایکس آفیشو یہاں ایمبیسیز تھیں, کشمیر سینٹرز تھے برسلز میں, پھر لنڈن میں, پھر واشنگٹن میں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو آج 2 ڈیلیگیشنز ہمارے پاکستان کے باہر گئے ہیں. اچھی بات ہے, یہ ایک ایگریشن کیا ایک ملک نے, اور اس کا ایگریشن کا آپ کو پتہ لگا کہ جواب کیسے ملا. یہ تو ایک اسکرمش تھی میں کہوں گا. دیکھو وار ہے, یہ تو 1948 سے وارز لگی ہوئی ہیں اور کئی بیٹلز ہم نے بیچ میں لڑی ہیں, 65, 71, بالا کوٹ, کارگل, آپ لے لو, سو مینی. دا کوشچن از کہ کیا ان لوگوں کو, یہ ہے بی جے پی, میں اس کو نام اس کا میں نے چینج کیا ہے, اس کا نام ہے بلڈی جاہل پارٹی. یہ بلڈی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنے انوسنٹ لوگوں کا خون بلڈ بہا دیا ہے. دیٹ از وائی آئی کال دیم بلڈی جاہل پارٹی. اور یہ وہ کر رہے ہیں کہ جو اچھے ہندوستانی ہیں یہ ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہندوستان میں اچھے لوگ ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن یہ جو ٹولہ آ گیا ہے, اور یہ آج جتنے بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور انالیسس لے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ انہوں نے صرف یہ ڈرامہ کیا تھا 40 سیٹوں کے لیے بہار میں, اس کے لیے, اور اس کے بعد جنرل الیکشنز میں, اور 2002 میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لو. ان کو تو ٹائٹل ملا تھا بچر آف گجرات, جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ احمد آباد میں کیا ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں, بلکہ پبلکلی یہ سن بھی رہے ہوں گے ہندوستان والے, کہ 4 لوگ جب آئے تھے میرے پروگرام میں لنڈن میں, اگلے دن ان کو اٹھا کے انہوں نے ان کو مار دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جو کہ بات کریں گے تو ان کو مار دیتے ہیں وہ. تو
बेसिकली ये दिस इज अ मर्डरस ग्रुप, ये स्टेट टेरर्स फैलाते हैं। और ये जो हमारे वजीर आजम गए, आई एम सो ग्लैड इनके साथ फील्ड मार्शल एस आसिम भी गए, ताकि हमारे पास एक पॉलिटिकल और एक मिलिटरी और मिलिटरली जो हमारा नैरेटिव है उनके सामने चला जाएगा। बिल्कुल उनको ये बताया जाएगा कि देखो हम पीस लविंग एक मुल्क हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम एग्रेशन नहीं चाहते। हम कैसे एग्रेशन चाहेंगे जब हमारी 4.5 लाख फौज है और उनकी 11 बल्कि 14 लाख है। तो हम करेंगे, हमें क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है। आपकी एयरफोर्स हमसे बड़ी है, हमारी एयरफोर्स कम है, आपके पास 2 नेवल कैरियर्स है, हमारे पास नहीं है, तो क्या हम एग्रेशन करेंगे आप पे? सबसे बड़ा झूठ तो यही पकड़ा जाता है। लेकिन सर उनकी तो मिलिट्री पावर भी एक्सपोज हो गई है, उनकी एयर पावर भी एक्सपोज हो गई है। भारत इसी पे तो तिलमिला रहा है कि इतना दिफाई बजट उनका इतना है, दिफाई साजो सामान इतना है, मगर सलाहियत नहीं है। उनकी फौज जो है वो जंग आलूद फौज है, और हमारी फौज जो है वो एक तरह से सीसा पलाई दीवार साबित हो गई है। मतलब इतनी कम कैपेसिटी में भी हमने जो हमारी फौज पाकिस्तान ने जो कारनामा अंजाम दिया है। सर जी शाजिया, ये जो इक्विपमेंट हमारे पास है, हमें पता है इसको कैसे चलाना है। बिल्कुल इनके पास ये रफाइल ले लें, जो मर्जी ले लें, और इनके अंदर तो वो गट्स ही नहीं है जो ये लड़ सकेंगे। हमारे लोगों ने जो आके ये भी क्लासिफाइड कई चीजें मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इन्होंने तो वहां ऐसे किए हैं कि अगर तुमने ये एयरपोर्ट ये दोबारा इसको ठीक किया तो हम तुम्हारे घर में आके तुम्हें उड़ाएंगे। ये हमारे रवैया था, रिलैक्स्ड इजी गोइंग। और ये लड़ने वाली कौम ही नहीं है। ये कौम हो सकती है जिसको 2 बॉटल्स ऑफ रम दी जाए टू फाइट अगेंस्ट देयर एडवर्सरी। ये क्या लड़ेंगे यार खुदा के लिए? तो द क्वेश्चन इज कि जो मर्जी इनकी पॉलिसी हो, हमने पीस पे जाना है। हमारा डेलीगेशन गया है। सर 3-4 दिन तक तो हम यही कहते रहे हैं कि हम पुराने मुल्क हैं, हम नहीं जंग चाहते हैं। मैं जरा अली गौहर बलूच साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। सर आज स्टेटमेंट राहुल गांधी का कि उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जी भारत की खारजा पॉलिसी खत्म हो चुकी है, फेल हो चुकी है। दूसरी जानिब पाक तुर्की आज़रबाईजान दोस्त जो खारजा पॉलिसी का एक अहम जो है एलिमेंट बन चुका है। अब जो सैफरी कॉन्फ्रेंस होने वाला है और जो आज़रबाईजान के अहम शहर में होने वाला है बालचीन में, जिसे स्ट्रेटेजिक शहर भी कहा जाता है और जिसका इंतखाब भी बड़ा ही अहम मौक़ों पर किया जाता है। सर क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि जो अभी बुचर ऑफ गुजरात ने जो स्टेटमेंट दी, जो नरेंद्र मोदी साहब ने, वो उन्होंने अपनी कैंपेन में, मैं अभी इंडिया के मतलब है कि एक एनालिस्ट की बात सुन रहा था, तो उधर उसने ये बात की है। वो एनालिस्ट बता रहा था कि इसने कहा है कि वो जो उधर वाकया भारत में हुआ पहलगाम वाला, उसमें जो बंदे हलाक हुए उनके नाम के ऊपर मुझे वोट दें। तो उससे तो बड़ा क्लियर हो गया ना कि इसने वो वाकया ही ये खुद करवाने वाला है। जब तक आज तक कोई किसी एक दहशतगर्द नहीं को पकड़ा गया, कोई एक बंदा सामने नहीं आया, कोई एक सबूत सामने नहीं आया, और अब तो वहां के लोगों ने इस पर तनकीद करना शुरू कर दी है। पूरे इंडिया के जो भी समझदार लोग हैं, ये एनालिस्ट हैं, कि ये तो वाकया इसने वो इलेक्शन करवाने के लिए किया था, मतलब उसमें वोट हासिल करने के लिए इसने वो सारा कुछ ड्रामा रचाया है। और वो सारा, वो अलग बात कि वो उसको उल्टा पड़ गया अब इस दफा, और ये हर दफा इलेक्शन के करीब जाकर इसी तरह की हरकतें करता है। खास तौर पर देखे तुर्किया ने हमारे साथ खड़े होकर जो है वो हमेशा हमारे साथ उनके बड़े बरादराना तल्लुकात रहे हैं, और बड़ी सर इस जंग में तो तुर्किया हमारा बाजू बना रहा है, बाजू बना रहा है। तो देखे इन्होंने तुर्किया के साथ क्या किया है इंडिया के अंदर, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी, ट्रेड मुआहदे मंसूख कर दिया, इवन आज़रबाईजान के साथ किया उन्होंने, आज़रबाईजान। और इवन आप देखें जिस तरह से हमारे वो सिंतास मुआहदा की, हालांकि वो उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत तो जाहिर की है ना कि वो ये कुछ करना चाहते हैं अगर उनका बात चले तो इसी तरह से उन्होंने तुर्किया के साथ भी इसी तरह किया, जो कि देखे ना इस तरह से कोई मुल्क कंडक्ट नहीं करता। ये तो एक दहशतगर्द जत्था है, जिस तरह से कि वो इंडिया पर जो है, मैं समझता हूँ कि उनकी हुकूमत है और वो अपनी दहशतगर्दी अब इर्द गिर्द के ममालिक पर फैला रहे थे। लेकिन ये मेरे अल्लाह ने बड़ा करम किया कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक ऐसी नकेल डली है
مطلب اس واقعہ کے اندر کہ وہ پوری دنیا میں نہ صرف ایکسپوز ہوئے بلکہ اب ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی اور ملک کے اوپر بھی کوئی یا کوئی اس طرح کے، اور میں توقع کرتا ہوں وہ اس طرح واقعہ کرے. لیکن خاص طور پر میں یہ آپ کے پروگرام کی اجازت سے جو انڈیا کے پرامن شہری ہیں، کیونکہ ہم ایک پرامن ملک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہل کریں کسی چیز میں، ہم کسی ملک کا امن خراب کریں. ہم تو کہتے ہیں ہر کوئی امن سے بچے اور ہمیں بھی امن سے بچنے دیں. اور یہ جو دہشت گردی جس طرح سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ خود دہشت گردی کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے غیر قانونی طور پر اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کر نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے بھی جو پرامن شہری ہیں، جو عوام ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی امن خراب ہو. اور اسی طرح سے ہم تو یہ بھی دعا گو ہیں کہ ان دہشت گردوں سے انڈیا کی بھی جان چھوٹے، جو کہ انڈیا کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کسی خطرے سے کم نہیں ہے یہ حکومت. مطلب ہے کہ جو ایک مطلب ہے جو ان کا طریقہ کار ہے. دیکھیں کانگریس جو بھی ہو، جو ہمارا اصولی اختلاف انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر ہے وہ ہمارا اختلاف ہے، اس میں ہم حق پہ جانب ہیں اور وہ آواز اس وقت تک اٹھتی رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. آر بلوچ صاحب، جس طرح کا اسٹیٹمنٹ ابھی مودی نے گجرات میں دیا ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بچر آف گجرات مشہور تھے، وہ وہاں کے عوام کو ہمیشہ اپنی باتوں سے بیوقوف بناتے رہے. یہ جو انہوں نے بات کی پاکستان کے حوالے سے اور پرووک کیا ہے پاکستان کے عوام کو افواج پاکستان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ زندگی جیو روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے. سر یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کی پاکستان نے تو کنڈیمڈ کیا ہے اسے، اور پاکستان اس کو عالمی فورم پر بھی اٹھا رہا ہے، لیکن مودی جو بیانات دے رہا ہے وہ تو یونائٹڈ نیشن کی جو منشور ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اس بات کو لے کے پاکستان کس طرح اور زیادہ اس کو جو ہے عالمی دنیا کے سامنے لے کر آ سکتا ہے کہ بھئی اس قسم کے بیانات جو خطے میں پہلے ہی ایک بے یقینی سی صورتحال ہے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، میں شاید آپ سے پہلے کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اس شو میں کہ انفارچونیٹلی مودی اور اس کا جو ٹولہ ہے وہ ہندوستان کے 1.4 بلین لوگوں کے لیے خطرہ بن گئے. وہ ساؤتھ ایشیا کے امن کے دشمن بن گئے، وہ دنیا کے امن کے دشمن بن گئے. کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو کنٹری ہے اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اینڈ وی نو کہ ڈیواسٹیشن کیا ہوتی ہے. اور پھر توقع یہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہوتے ہیں یا جیسے اسٹوڈنٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہ ایسی بڑی کنٹریز are supposed to be rational actors، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی consequences نہ صرف ایڈورسٹی کے لیے لیکن ان کے لیے اور باقی جو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ان کے ساتھ کیا اثرات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی انڈیا اس وقت جو ہے اپنے آپ کو irrational actor as a state کر چکا ہے. اور وہ state کیا ہے؟ یہی گورنمنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب یہ لگتا ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے جہاں اس کو عالمی رائے عامہ اور حکومت شاید ایز اے روگ اسٹیٹ کہلوائیں. ایسی اسٹیٹمنٹ دینا جہاں آپ تھریٹ کریں عام شہری کو، دوسرے جو پڑوس والا ہے، کہ گولی ہمارے پاس ہے، اس سے بدتر، اس سے بدتمیز، اس سے گندی زبان آ ہی نہیں سکتی. اینڈ اسٹیٹسمین، I'm sorry, he has disqualified himself to be called as a statesman. جب وہ اس قسم کی ہتک آمیز اس طرح کی دھمکیاں دینا، میرے خیال اس کی جو کیٹیگرائزیشن راہل نے کی وہ بالکل درست تھی کہ یہ مووی کے ڈائلاگ بولنا چھوڑ دو. سو اٹ واز نتھنگ مور دین دیٹ. اس سے بدتر میں سمجھتا ہوں اپنے ملک کا جو اس کا لیڈر بتا رہا ہے کہ تمہاری اسٹیٹمنٹ اس سے زیادہ نہیں ہے، تو میرے خیال ہے میں بھی اسے اسی طرح سے ڈسمس کروں گا کہ یہ ایک تھیٹر کا، ایک بالی ووڈ کی مووی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. I don't want to even discuss this. This is below the dignity of a prime minister of a country. جی ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب، جس قسم کی بیان بازی مودی صاحب کر رہے ہیں، صاحب تو بولنا ہی نہیں چاہیے خیر انہیں، وہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی فلموں کے جو ڈائلاگ ہیں وہ مودی ہی لکھ کر دیتے ہیں. اب یہ اشتعال انگیز غیر ذمہ دارانہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یقیناً ایک یہ بھی پالیسی ہے کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن مودی حکومت کر رہی ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے. اب پاکستان ان اسٹیٹمنٹ کو لے کے جو آج اس بچر نے دیا ہے،
اس کو لے کر عالمی دنیا کے سامنے رکھے گا تو کیا ری ایکشن آنے کا آپ کو ایکسپیکٹیشن لگ رہی ہے ایسے وقت میں جب کینیڈا جو ہے وہ آلریڈی بھارت کے خلاف بات کر چکا ہے ایک اسٹیٹ ٹیررسٹ کے طور پہ؟ امریکہ کا ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کا جو ہمیں ری ایکشن نظر آ رہا ہے بھارت کے خلاف، مغربی ممالک جتنے مغربی جریدے ہیں اس میں بھارت ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑا ہی کرنٹ اور کریکٹ ٹائم ہے کہ پاکستان اس کو عالمی دنیا پر اٹھائے اور عالمی دنیا اس پر ری ایکشن دے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے یہاں شازیہ سولوشنز کے اوپر. وہ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں، جو بیان بازی ہے پاکستان کے خلاف، ہمیں وہ ایکسیپٹ کریں آپ، وہ ان کا ایس او پی ہے اور وہ کرتے رہیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو نگیٹ ایسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ یونائٹڈ نیشنز کی پیس آبزرونگ کور جو ہے وہ بحال کروائیں لائن آف کنٹرول کے اوپر. انڈیا نے بالکل ان کو نہیں آنے دیتے، وہ اسی لیے وہ وائلیشنز کر جاتے ہیں. ہزاروں وائلیشنز ہو گئی ہیں 48 سے لے کے 2025 تک. آپ اس کو تو روکو. جو ہمارے اس سائڈ کے بارڈر پہ ہیں کشمیر کے اندر، جن کو یہ نہتے شہریوں کو مارتے ہیں، وہ اپنی کلٹیویشن کرتے ہیں، ایگریکلچر پہ جاتے ہیں، یہ ان کو گولیاں مارتے ہیں اور بچوں کو مارتے ہیں. یہ بڑوں کو کیوں نہیں مارتے یار؟ بڑوں کے پاس آئے نا ذرا، بڑوں نے تو دکھا دیا ان کو. بہرحال ہمیں اس کو آپ کہہ لو کہ کاؤنٹر ایک ہی طریقے سے کریں گے. ہم باہر جا کے اپنے کیسز کو پلیڈ کریں اور کنٹینیوٹی کے ساتھ. یہ نہیں کہ ون آف ہو گیا، وہ جب 370 اور 35A آ گیا تو ہم بھی جاگے. نو، ہمیں ری ایکٹیو نہیں ہونا ہے، ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے. اور پرو ایکٹیو ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم کنٹینیوٹی پالیسی کے اوپر جائیں گے. دیکھیں، مودی آج گیا، کل آیا، جو بھی آیا، ان کا جو پالیسی ہے وہ وہی رہے گی. پالیسی ول ناٹ چینج. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کی پالیسی کیسے چینج ہوگی، اور وہ ایک ہی طریقے سے ہوگی. یا آپ اپنا انٹرنیشنل جو ہمارا آپ کہہ لو کہ پی آر ہے، اس کو ہم بڑھائیں اور اپنا کیس کو پراپرلی اس کو کریں کہ دیکھو، ڈو یو وانٹ کلنگز اور ڈونٹ یو وانٹ کلنگز. کیونکہ یاد رکھو شازیہ، یہ جتنے بھی ممالک ہیں کتنے بولتے ہیں غازہ کے اوپر، پلیز مجھے بتا دیں کتنے بولتے ہیں. اب بہرحال انڈیا نے ایک لفظ بولا ہے، ایک سینٹنس بولا ہے، کوئی نہیں بولا. ہم بولتے ہیں لیکن مڈل ایسٹ میں تو کوئی نہیں بولتا. تو ہم جو ظالم ہے ان کے خلاف بولتے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے. ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کو کوئی بولتا نہیں ہے. سمپل سی چیز ہے. ابھی بلوچ صاحب نے بات کی ہے، اور یار تمہارے پاس 11 لاکھ بندے، 6 بندے تم ڈھونڈ نہیں سکے، اور پاکستان کے اندر تمہیں ایک ایک چیز پتا ہوتی ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. I mean, look at the travesty, look at the difference. یا پاکستان میں ایک ایک چیز پتا ہے لیکن اپنے ملک میں 6 بندے نہیں پکڑ سکیں گے، اور پاکستان کو یہ سب چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ فیس سیونگ کر رہا ہے. یہ فیس سیونگ کر رہا ہے، یہ صرف فیس سیونگ کر رہا ہے. یہ ان کو جو بلینز آف ڈالر کے نقصان ہوئے ہیں، یہ کوئی عام نقصان نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے ان کے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر. کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر آئندہ بھی اگر یہ اتنے تھے یار، باقی بھی تو نکالتے نا رفائل. ان کو پتا تھا کیا ہونا ان کے ساتھ. سو بیسکلی وہ آئے نہیں پاکستان کے اندر، اور نہ اب آئیں گے. سو بیسکلی بات وہیں کی وہیں آتی ہے کہ وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن، ٹاک اینڈ کنٹینیولی ٹاک. یہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک اور جو چیز ہے، اس چیز کو جو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی ہو گیا یا ہمارا نیشنل ٹیلی ویژن ہو گیا، جو ہماری باتیں اردو میں ہوتی ہیں اس کو سب ٹائٹل کر کے، تاکہ انگریز اور باقی ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ شازیہ نے سوال کیا کیا، اور آپ کے جو پینلسٹ ہیں جو بھی ہیں انہوں نے جواب کیا دیا انگلش کے اندر، تاکہ ان کو پلس کا پتہ چلے کہ پاکستان کی پلس کیا کہہ رہی ہے. اچھی ایڈوائس ہے. میر صاحب، یہاں پہ مجھے بریک لینا ہوگا، بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی جو عبرتناک شکست ہے، اس کے بعد سیز فائر، اس کے بعد سفارتی محاذ پر جو ہے پاکستان ایکٹیو ہوا ہے، اور اس میں ساتھ میں شامل ہیں فیلڈ مارشل صاحب جو کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل سید عاصم منیر ہیں، جن کی سربراہی میں افواج پاکستان نے بدترین بھارت کو شکست دی تھی. اور اس کے بعد کے جو واقعات تھے وہ بھی سامنے آئے. ڈی جی آئی ایس پی نے تمام بھارتی پراکسیز کا
پول بھی کھول کر رکھ دیا, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ جب سے قیام پاکستان ہے اس کے بعد سے جو ہے پاکستان کے خلاف سازشیں رچاتا آ رہا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں ہمارے معزز مہمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب. نذیر صاحب بہت شکریہ سر, آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ سے آغاز کرتی ہوں سر اس سیگمنٹ میں. آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب جو کہ ہمارے بڑے ایک مرد آہن, ہمارے سپہ سالار, ہمیں بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارے سپہ سالار ہیں, اور ہماری تینوں فورسز نے جس طرح اس جنگ میں بدترین شکست دی. سر, فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعیناتی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ دورے پر بھی موجود ہیں فیلڈ مارشل صاحب, تو جو بیرونی خطرات ہیں اس سے نمٹنے میں کتنی مددگار ثابت ہوگی, اور سفارتی محاذ پر کیا کامیابی حاصل ہو سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ خصوصاً آپ کے سننے والوں کے لیے, آپ لوگوں کا, کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا خصوصی طور پر جبکہ یہ 4 دن کا دونوں کے درمیان متبیر ہوا تھا, اور پھر جس طریقے سے انڈیا نے اس کو شروع کیا تھا اور پاکستان کو ایک تھرنے والا سمجھا تھا, اور اس نے اس جو پہلے انکاؤنٹر ہوا تھا 2019 میں, اس کے بعد انہوں نے سبق نہیں سیکھا تھا, اور اس دفعہ بڑے جتھے کے ساتھ ایئر فورس جٹ کے ساتھ وہ آ گئے اور پاکستان پر حملہ کر دے. اور حملہ کیا کہ انہوں نے ہمارے 6 جو مسجدیں تھی اس کو شہید کر دیا, اور بے گناہ بچوں کو, عورتوں کو اور لوگوں سویلین کو قتل کر دیا. لیکن پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے اور پاکستان نیوی نے جس طریقے سے پاکستان کے سرحدات کا, اس کے نیول واٹرز کا اور اس کے علاوہ لینڈ کا جو دفاع کیا, وہ کشمیر کے جو لائن تھی اس پر یا ورکنگ باؤنڈری تھی یا انٹرنیشنل باؤنڈری تھی, یقیناً طور پر جو انڈیا خود کو ایک بہت بڑے ریجنل ہیجمان کے طور پر سمجھ رہا تھا, اور یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ چھوٹے ممالک ہمارے طفیلی ممالک ہیں, اور جس طریقے سے بنگلہ دیش کو, اس کے نیپال کو یا سری لنکا کو ٹریٹ کرتے, اس طرح پاکستان کو بھی انہوں نے برو بیٹ کرنے کی کوشش کی, اور یہ کوشش ان کی بری طرح سے ناکام نہیں ہوئی, بلکہ اتنی منہ کی کہانی پڑی کہ ابھی اس کے جو لیڈرشپ ہے, خصوصی جو طور پر جو مودی سرکار ہے, اس کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور وہ ابھی ہول فول اپنے مختلف جو ان کے ریلیز ہوتے ہیں اس میں کہنے لگا, بولنے لگا, بڑے بڑے دعوے کرنے لگا کہ ہم پانی روک لیں گے, اور ہم نے ابھی تو شروعات نہیں کی, آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے. لوگوں کو اس کے اپنے جنتا کو ٹرک کے پتی کے پیچھے لگا دیا ہے. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھ لو جو سین لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں جنگ کو, اور پھر اس کے علاوہ آج کل کے جو ماڈرن وار فیئر ہے, اور پھر اس میں جو طریقے استعمال ہوتے ہیں, جس طرح کے جیمنگ سسٹم ہوتا ہے یا الیکٹرانک وار فیئر کا سلسلہ ہوتا ہے, یا اس کے علاوہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے, یا سیٹلائٹس ہوتے ہیں, یا جو ریڈارز ہوتے ہیں, ان کو ایک لوپ میں لے آنا اور پھر تینوں سروسز کے اس پہ جانا. میرے خیال میں کہ یہ جو قیادت ہوتی ہے نا, وہ آرمی کی ہو, ایئر فورس کی ہو یا نیوی کی ہو, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جب ایک لائن پر ہو اور ایک اسٹریٹجی پہ ہو, ایک سینرجی پہ ہو, تو پھر اس کے بعد یہ رزلٹ آتے ہیں. اگلا اقدام ہمیں نظر آ رہا ہے, مطلب ہم نے تو دفاعی صلاحیتیں تو اپنی منوا لی ہیں, ہم نے بدترین شکست بھی دے دی ہے. اب جو اگلا اقدام نظر آ رہا ہے, میں یہ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیلڈ مارشل کا جو اعزازی تعیناتی ہے, اس کا فائدہ پاکستان کو اب کس طرح ہو سکتا ہے بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے؟ اس وقت فیلڈ مارشل اس وقت 4 ممالک کے دورے پر ہیں. دیکھ لو, یہ تو ایک انڈیا کے لیے بہت بڑی ہزیمت ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا, اور فیلڈ مارشل جو بنتا ہے تو وہ جنگ میں ایک ریمارکیبل کارکردگی, ایک لیڈرشپ, اور اس کے علاوہ دشمن کو شکست دینا, اور جو اسٹریٹجی اور پاکستان کی جو ڈیفنس پالیسی اس کو عمل میں لانے پر ہوتا ہے. اور یقینی طور پر یہ ایک جو قوم نے اس کو اعزاز دیا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک آنر ہے, اور پاکستان آرم فورسز کے لیے بھی, اور دشمن کے منہ پر ایک تمانچہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے, اور ہم نے بنیان مرسوز کو ختم کر دیا ہے, اس لیے کہ ہم جنگ جیت چکے اور دشمن کو اتنا کاری ضرب دے چکے کہ دوبارہ وہ ہمت نہیں کرے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اب دنیا میں خصوصی طور پر جو پاکستان نے اسپیس گین کیا ہے ڈپلومیٹکلی, اور اس کے علاوہ ایز اے
पॉलिटिकल या एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर, जी। तो वो भी दुनिया के पास अब आया है। और इंडिया ने जो स्पेस लूज किया है और फिर इसके बाद जो उसका डिप्लोमेटिक क्लाउड था और अभी जो वो दुनिया के दौरे कर रहे हैं, तो वो इस डैमेज कंट्रोल में है, जबकि हम डैमेज कंट्रोल में नहीं है। हम फर्दर अपना प्रोग्रेस और अपने दोस्तों को बढ़ा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, और इसके अलावा जो आर्मी चीफ है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, वो भी साथ है। और यकीनन जिन ठीक है। मुल्कों में वो जाता चले, है अली तो गौर वो बलोच फख्र साहब, से अली गौर बलोच साहब, बात यही हो रही है कि फील्ड मार्शल साहब इस दौरों पे मौजूद हैं। इस वक्त जो उनको एक एजाजी जो ओहदा मिला है, यकीनन इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं नज़ीर साहब से यही बात कर रही थी कि जो अंदरूनी चैलेंजेस को तो हम देख रहे थे, जो हमारी हुकूमत उसको एड्रेस करी, मगर बैरूनी चैलेंजेस के लिए सर फील्ड मार्शल साहब बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी रोल अदा किया। सर, एक जो एजाजी चीज़ होती है कि रोविंग एम्बेसडर के तौर पर भी वो एक्टिव हो सकते हैं, मतलब मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है वहाँ पर और फील्ड मार्शल भी मौजूद हैं। तो इस दौरे में उनकी अहमियत किस तरह हाईलाइट की जा सकती है? देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जो मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सलाहियतें भी जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं, और उन्होंने भी ये साबित किया है कि उन्होंने तमाम हमारी जितनी मुसल्लह अफवाज हैं उनका बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था, जिसमें उनका बिल्कुल नुमायां किरदार था। और जिस तरह से वो वज़ीर आज़म के साथ गए हैं इस फौरी तौर पर, क्योंकि जो इंडिया का किरदार रहा है उसको भी मतलब है कि उन तमाम ममालिक को बताया, फिर हमारी जो मुल्क की स्ट्रेटजी रही और जो अफवाज की रही। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है ये चीज़ें, ख़ास तौर पर ईरान के साथ और ख़ास तौर पर तुर्किया के सदर के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे को बड़ी तक़वियत मिलेगी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ हैं, और जो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत का आपस में मतलब है कि जो उनका कोऑर्डिनेशन या इन मामलात के ऊपर उनका एक हम ख्याल होना है, और जो हमारी ख़ास तौर पर खारजा पॉलिसी है उसमें जो मतलब है कि हम एज अ स्टेट एक पेज पर है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है और उस सिलसिला में इनका साथ होना भी ज़रूरी था, और इससे पाकिस्तान के मामलात में मजीद पाकिस्तान को मैं समझता हूँ तक़वियत मिलेगी। ठीक है, खारजी हमारे तल्लुकात। ठीक है मीर साहब, इन तमाम सिचुएशन में जो डीजी आईएसपीआर का किरदार था वो बड़ा अहम रहा। उन्होंने तमाम इंडियन प्रॉक्सीज का जो है पोल खोल कर रख दिया। मैं ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगी। एक तो हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है तब से जो भारत वो साजिशें तो रचाता रहा है, लेकिन 1973 से कश्मीर सिंह से आगाज़ करते हैं, उसके बाद सरबजीत सिंह 1990 में, और फिर 2016 में कुलभूषण यादव। ये तमाम वो लोग हैं, ये तमाम जासूसी कर चुके हैं, इनके एतराफ़ी बयानात आ चुके हैं। ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगी कि ये जो अपना स्पाई मास्टर जिनको कहा जाता है, जो इंडियन कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल हैं, उन्होंने भी ये एतराफ़ किया कि 7 साल जो है वो पाकिस्तान में बतौर जासूस गुजार चुके हैं। ये तमाम जो हमारी हिस्ट्री में और जो करंट सिचुएशन है जिस पर DGI पर ब्रीफ भी करते रहे, हमें तो नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त ये तमाम केसेस आलमी वही बात आ जाती है कि हम हमेशा से भारत को बेनकाब करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान चूँकि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, इस वक्त अगर ये मामला वो उठाता है तो कितनी उसकी सही होगी, कितना उसको सुना जाएगा? देखें, ये जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ होती हैं और फिफ्थ कॉलमिस्ट का ये जो एक्ट करते हैं, ये सारी दुनिया के अंदर होता है। हमें आप कह लो कि इनको काउंटर करना पड़ता है और करते रहेंगे। ये कई और कुलभूषण आएंगे, कई और लोग आएंगे जो हर किस्म का इंसर्जेंसी करने की और कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह अब ये BLA को कर रहे हैं, ये BLA इनकी पैदावार है और इन्हीं की पैदावार आप देख लो वो क्या कर रही है। सो ये करते रहेंगे। देखो, हमने एक ही तरीके से करना है। नंबर 1, अपनी सिक्योरिटी को राइट अप टू द टॉप लेवल लेके आना है। हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट इनको देने हैं, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट का इनको सिस्टम देना है,
تاکہ یہ کاؤنٹر کریں. یاد رکھیں یہ جو چور ہے چور چوری سے جائے گا, ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا. سو بیسکلی ان کا کام ہی یہی ہے. تو جب ان کا کام یہی ہے اور ہمیں ڈائجسٹ کر دینا چاہیے شازیہ کہ انہوں نے چینج نہیں ہونا, کبھی بھی چینج نہیں ہونا, تو ہم نے کیا کرنے, ایک ریمیڈیل میجرز لینے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ اگر ہم باہر جا کے بتائیں ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی بڑی فوج کی, ہمیں کیا ضرورت ہے نیوکلیر بننے کی, ہم اس لیے بننے ہیں اور اس لیے ہماری فوج زیادہ ہے کیونکہ ان کے ایگریشن اور ایگریسو ایٹیچیوڈ سے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. ہم بچے نہیں ہیں, ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بھی ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ آپ کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ اس رویے کی وجہ سے آپ پاکستان کو اور پش کر رہے ہو. بلکہ یہاں میں آپ کے پروگرام میں نریندر مودی کو کنگریچولیٹ کروں گا کہ اس نے پاکستان کو یونائٹ کر دیا ہے. پاکستان کے اندر بڑے ڈفرینسز ادھر ادھر آگے تھے, سب کٹھے ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں نا ہم ایک ہیں. سو ویل ڈن. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک انجیکشن ہمیں چاہیے تھا جو ہے, اور اس انجیکشن کو ہم نے برقرار رکھنا ہے کہ that پاکستان should always be first. بہت اچھی بات کی. نذیر صاحب اس کا لاسٹ جواب دے دیجئے کہ ہم نے جنگ تو جیت لی, اس کو کیپٹلائز کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ جو میر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اب آگے جو ہے اس کو نگیٹ کیسے کرنا ہے اپنی سیکیورٹی کو لے کر. جی بالکل, جس طریقے سے ہمارا دشمن ہے اس کی جو چالیں ہیں, اور اس کے علاوہ اس کا جو ہندوتوا ہے اور آر ایس ایس سے, اور پھر پاکستان کے وجود جو ہمیشہ ان کے لیے ناقابل قبول رہا ہے, تو ایسے دشمن کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے تیار رہنا ہے. دوسرا اس دشمن پر نظر رکھنا ہوتا ہے. وہ آپ کو جو بھی مینز استعمال کرے, ہیومن انٹیلیجنس ہو یا آپ کے جو الیکٹرانک انٹیلیجنس ہو یا باقی جو آپ کے مواقع ہیں اس کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈپلومیسی کو بھی بڑا وائبرنٹ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کا پہلا مورچہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے جو ڈیفنس فورسز ہیں, آج کا جو جنگ ہے وہ بڑا سفسٹیکیٹڈ ہو چکا ہے. وہ اس میں جو ابھی ایلیمنٹ ہے الیکٹرانک وارفیئر کا, یا اس کے علاوہ سیٹلائٹس اور اس کے علاوہ جو زومنگ, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو جو سکلز ہیں وہ اپنے سکلز کو اور بھی بہتر کرنا ہوگا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نیو نارمل آ چکا ہے انڈیا میں کہ جب بھی وہاں پر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان پر چڑھ دوڑو, منہ کی کہانی پڑے, لیکن پھر بھی اپنی عادت سے باہر نہیں آتے. تو میرے خیال میں کہ اس نیو نارمل کو ہم نے ایک ڈیٹرنس, کنونشنل ڈیٹرنس میں بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی سر آپ نے. نذیر صاحب نے بہترین بات کی. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ بھارت کی پسپائی تو اب شروع ہو چکی ہے, مگر پاکستان کی جو ہسٹورک موومنٹس ہیں, جو ہسٹورک اچیومنٹس ہیں, ان کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. ایک 10 مئی تھا جب پاکستان نے بدترین شکست دی بھارت کو, اور ایک ہمارے 28 مئی تھا جب پاکستان نیوکلیر پاور بنا تھا. اب کچھ ہی لمحات باقی ہے, 12 بجنے میں میرا خیال ہے 5 منٹ باقی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم 27th اینیورسری یوم تکبیر کی منائیں گے. پاکستان زندہ باد.